अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत मशहूर मारूफ एक बहुत बेहतरीन लिखारी कुर्रतुल ऐन खुर्रम हाशमी बेशतर डाइजेस्टों में नावल्स वगैरह लिखती रही हैं, उनका एक खूबसूरत नावल तू नमाज़े इश्क है, वो आपको सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये नावल ज़रूर पसंद आएगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अपना फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तू नमाज़े इश्क है, नावल बाय कुर्रतुल ऐन खुर्रम हाशमी। कभी खुद को तुझ में समो के मैं लिखूं चाहतों के मुकाल में, कभी नाम अपना निकाल लूं तेरे नाम की किसी फाल से, जो तेरे ख्याल को जाविदां, जो मेरे सुखन को अमर कर दे, वही एक लम्हा तराश लूं तेरे हिजर के माहो साल से। आज सुबह से ही लंदन का मौसम अबर आलूद था। घने स्याह काले काले बादलों ने आसमान को ढांप लिया था और दिन की रोशनी को शाम के सुनहरीपन में बदल कर रख दिया था। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश ने हर तरफ जलथल कर दी थी। सिस्टर मारिया ने बारिश से बचने के लिए सर पे छतरी तान रखी थी, मगर हवा के साथ उड़ते बारिश की बूंदों ने उसे काफी हद तक भिगो दिया था, जिसकी सिस्टर मारिया को कोई परवाह नहीं थी। बारिश के कतरों ने उसके मखमूम चेहरे को भिगो रहे थे और उसके साथ ही सिस्टर मारिया की आंखों से टपकते आंसू भी शामिल थे। कब्रिस्तान में बहुत थोड़े लोग मौजूद थे और उनमें से भी मरने वालों को सिर्फ सिस्टर मारिया ही करीब से जानती थी। सिस्टर मारिया से इसका ताल्लुक कायम हुए भी लंबा अरसा नहीं गुजरा था, मगर किसी से ताल्लुक कायम करने और उसे समझने के लिए वक्त का सफ़र किसी एक ख़ास लम्हे में तय होता है और उसी लम्हे की कैद में आकर बहुत से अनजान लोग हमेशा के लिए अपने बन जाते हैं और बिन कहे दिल के नेहा खानों में छुपे राजों की अमीन बन जाते हैं। और ऐसा ही रिश्ता था सिस्टर मारिया का मरने वाले से। सिस्टर मारिया ने भीगी पलकें उठाकर आसमान से बरसते पानी को देखा। इतनी अजीब बात है, मैंने ज़िंदगी में कभी तुम्हें रोते हुए नहीं देखा था। बावजूद इसके तुम्हारी आंखें हमेशा नम रहती थीं, जैसे दिल के अंदर फैला गम आंखों में नम बनकर फैला हो। मगर तुम्हारे होठों पर फैली अफसरदा सी मुस्कुराहट। सिस्टर मारिया ने झुककर कब्र की नम मिट्टी पर हाथ फेरा और आह भरी। ऐसा लगता है जैसे जाते जाते तुमने अपने सब आंसू आसमान को दान कर दिए, मगर ये सोचे बगैर कि इन आंसुओं की असल ज़मीन तो कब से सैराब होने के लिए मुंतज़िर है। अपने जज्बों के बंजरपन के साथ दुनिया के लिए तो ये शफाफ पानी के कतरे हैं, मगर मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे वो आंसू हैं जिन्हें तुमने हमेशा खुद में समो कर रखा था। सिस्टर मारिया ने खुद कलामी की, जैसे कब्र में सोया वजूद उसे सुन रहा हो। एहसास के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। सिस्टर मारिया धीरे से उठी और एक अलविदाई नज़र कब्र पे डाली और मुड़कर कब्रिस्तान के फाटक को खोलकर बाहर निकल गई। अब उसे मिट्टी के नीचे सोए वजूद से किया हुआ वादा पूरा करना था, जो स्याह जिल्द की डायरी में कैद उसकी अलमारी में बंद पड़ा था। मैं तुम्हारे साथ अपने सारे ख्वाब जीना चाहता हूँ। समंदर की लहरों से खेलती लड़की ठिठक कर रुक गई। उसके खूबसूरत नीले रंग के कपड़े उसे पानी का हिस्सा बना रहे थे। उसकी गहरी गहरी सुनहरी झील जैसी आंखों में हैरानी मुजस्सिम थी। तेज़ हवा से उड़ती लटें उसके खूबसूरत चेहरे से लिपट रही थीं, जिससे बेपरवाह वो हैरान नज़रों से उसे देखने लगी, जो पैंट के पांचे चढ़ाए कोहनी तक शर्ट के बाजू फोल्ड किए दोनों हाथ सीने पर बांधे समंदर में खड़ी इस जल परी को देख रहा था, जो उसके दिल का मकीन होकर भी मासूम और अनजान थी। तुम जानती हो मेरे ख्वाब क्या हैं? उसने जल परी के वजूद को नज़रों के हिसार से आज़ाद किया और वापस जाती लहरों को देखते हुए अपने ख्वाब सुनाने लगा। बहुत छोटे छोटे ख्वाब हैं मेरे। मैं अपने गाँव की सरसब्ज लहराती फसलों में तुम्हारे हंसते मुस्कुराते वजूद को कैद करना चाहता हूँ। जब बारिश की बूंदें मेरे सहन के सुर्ख ईंटों पर नाचें तो मैं तुम्हें इस बारिश में भीगते हुए देखना चाहता हूँ। सरसों के खिले पीले फूलों में तुम्हें ढूंढना चाहता हूँ और तुम मुझसे छुपती छुपाती मुझसे ही आन टकराओ और फिर बेसाख्ता हंस पड़ो। मेरे छोटे से घर के कोने कोने में तुम्हारी आहटें हों। मेरे घर की हर चीज़ पे तुम्हारा लम्स, तुम्हारी नरमाहटें हों। मेरे दिन, मेरी शामों, मेरी रात को मकसद मिल जाए, उनमें रंग भर जाएं, अगर तुम इनमें शामिल हो जाओ।
اس نے گہری سانس لے کر اپنی نظریں دوبارہ مجسمہ بنی لڑکی پر ڈالی اور پاس آ کر دھیرے سے اس کے چہرے کے چھوٹی بالوں کی لٹ کو چھوا اور بے اختیار ہو کر بولا، تم جانتی ہو تم میری ذات کا سورج ہو، جس کی کرنوں سے میری ذات کے چور اور چھپے ہوئے کونے روشن ہو گئے ہیں۔ میں کہیں بھی جاؤں، میں کچھ بھی کروں، میرا مرکز ہمیشہ تم رہی ہو، بالکل ایسے جیسے سورج مکھی کے پھولوں کا رخ ان کا مرکز ہمیشہ سورج ہی رہتا ہے۔ میں لاکھ کوشش کروں مگر میرا ہر راستہ تم سے شروع ہو کر تم تک ہی آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم میری ذات کا وہ گم شدہ حصہ ہو جس میں میرے وجود کی تکمیل چھپی ہوئی ہے، اور تم سے مل کر میں اپنی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور اپنا خوبصورت اور مضبوط مردانہ ہاتھ اس جل پری کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ ہاتھ پھیلائے اپنے وجود کا گمشدہ حصہ مانگ رہا تھا، اور وہ حیرانی سے ساکت ہو کر اس کے پھیلے ہاتھ کو دیکھتی نفی میں سر ہلاتی چند قدم پیچھے ہٹی اور پھر ایک دم پلٹ کر بھاگ گئی، اور وہ حیران و پریشان سا اسے جاتے دیکھنے لگا۔ پھیلے خالی ہاتھ پہ نظر ڈالتے ہی وہ سختی سے لب بھیج کر رہ گیا اور دور جاتے نیلے آنچل کو دیکھنے لگا جو لمحہ بلمحہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی، مگر خود کو اس کے پاس ہی چھوڑ گئی تھی احساس کی صورت میں۔ حاشر تیز تیز قدم اٹھاتا اسپتال کے اندر داخل ہوا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے مشل نظر آ گئی جو بینچ پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ حاشر پہ نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے اٹھی اور اس کے کندھے سے لگ کر بے ساختہ رو پڑی اور آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں بولی، حاشر، وہ مما، ٹیک اٹ ایزی، میں آ گیا ہوں، سب سنبھال لوں گا، پلیز رونا بند کرو اور آنٹی کے لیے دعا کرو، اس وقت انہیں دعا کی اشد ضرورت ہے۔ حاشر نے مشل کا سر تھپکتے ہوئے نرمی سے کہا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتی زیر لب اپنی مما کی زندگی کے لیے دعا کرنے لگی۔ حاشر نے آہستگی سے اسے قریبی بینچ پر بٹھایا اور خود ڈیوٹی پہ موجود ڈاکٹروں سے تفصیل پوچھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تو مشل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جہاں ڈاکٹر اور حاشر آپس میں بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا کر حاشر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو حاشر نے بہت خاموش اور افسردہ نظروں سے ڈری سہمی بیٹھی خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی مشل کو دیکھا جس کا چہرہ یکلخت سفید پڑ چکا تھا۔ کسی انہونی کا خوف اس کا دل دہلا رہا تھا۔ حاشر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مشل کے پاس آیا اور اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے سرد اور نم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری مشل، آنٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ حاشر کے منہ سے نکلے الفاظ مشل کو پتھر بنا گئے اور وہ ساکت اور پھٹی پھٹی نظروں سے حاشر کو دیکھنے لگی۔ آج اس نے اپنا آخری خونی رشتہ بھی کھو دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ حاشر کچھ سمجھتا مشل بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ثانیہ نے سبزی کی ٹوکری میں سے آلو نکالے اور انہیں چھیلنے لگی۔ دعا کو فرینچ فرائز بہت پسند تھے۔ ثانیہ چپس بنا کر ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی جہاں اس کی ساس فرحت بیگم 2 سالہ دعا کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ ماں کو آتا دیکھ کر دعا نے خوشی سے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے اور توتلی زبان میں ماں کو پکارنے لگی۔ ثانیہ نے آگے بڑھ کر دعا کو گود میں لے لیا اور پھوپھی امی کے پاس تخت پر ہی بیٹھ کر اسے چپس کھلانے لگی اور ساتھ ساتھ باتیں کرنے لگی۔ آج بھائی صاحب کا فون آیا تھا، بتا رہے تھے کہ مایا کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے، اس اتوار کو بلایا ہے انہیں کھانے پہ، کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ بھی ایک بار مل لیں تاکہ بات فائنل کی جائے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ بھائی صاحب انادل کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ فرحت بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے انادل کا ذکر کرتے ہوئے کہا تو ثانیہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ جی پھپھو، امی سے بات ہوئی تھی میری، وہ بھی کافی مطمئن اور خوش لگ رہی تھی۔ ثانیہ نے دعا کے منہ میں چپس ڈالتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، اللہ بہتر کرے، اچھا وقت لائے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہ بھی والدین کے کندھوں پہ۔ فرحت بیگم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ثانیہ کے والد جنید رضوی کی 6 بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، مگر انہوں نے ہمیشہ انادل کو اپنا بیٹا ہی سمجھا تھا اور انادل نے بھی انہیں بیٹے ہونے کا پورا مان دیا تھا۔ فرحت بیگم جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ انادل اور شامین ان کے 2 ہی بچے تھے، ماں باپ تو تھے نہیں۔ ان کا میکا اپنے اکلوتے اور بڑے بھائی جنید رضوی کے دم سے قائم تھا جنہوں نے باپ اور بھائی دونوں کا مان دیا تھا۔ ہمیشہ فرحت سے چھوٹی ایک بہن
نائلہ تھی، جو عرصہ دراز سے شارجہ میں مقیم تھی، اور ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ شامین کی شادی ان کے دوسرے نمبر والے بیٹے سے 4 سال پہلے ہو چکی تھی، اور وہ شارجہ میں بہت خوش مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد ملنے والی جائیداد کے حصے کو بیچ کر انہوں نے فیصل آباد میں اپنے بھائی کے گھر کے پاس ہی گھر لے لیا تھا۔ جنید رضوی کا گھر 2 گلیاں چھوڑ کر تھا، مگر ہر وقت کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جنید رضوی کی 6 بیٹیاں تھیں اور ثانیہ چوتھے نمبر پر تھی۔ اس سے بڑی تینوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، جن میں سائمہ آپی جو پہلے نمبر پہ تھیں، شادی کے بعد سے لندن مقیم تھیں، اور ان سے چھوٹی فرحین سعودیہ اور رائمہ کی شادی کراچی میں ہوئی تھی۔ ثانیہ کا رشتہ بہت پہلے ہی فرحت بیگم انادل کے لیے مانگ چکی تھیں۔ انادل کو یاد سے بتا دینا، یہ نہ ہو کہ اتوار کو اس نے کچھ اور پلان کیا ہوا ہو۔ فرحت بیگم نے ثانیہ کو یاد دہانی کروائی تو وہ سر ہلا کر رہ گئی اور ٹشو سے دعا کا منہ صاف کرتی ہوئی بولی، جی پھپھو، شام کو آئیں گے تو بتا دوں گی۔ ان کی اتوار بھی کافی بری گزرتی ہے، ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دعا کو گود سے اتار کر نیچے قالین پر کھلونے دے کر بٹھایا اور کچن میں آ کر شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد وہ تیز تیز قدم اٹھاتی میٹرو اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی، جو یہاں سے قریب ہی تھا۔ اسی وقت کوئی اور بھی اس کے برابر قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ وہ دیکھے بغیر بھی جانتی تھی کہ وہ کون ہے، کیونکہ روز اسی طرح وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ میٹرو اسٹیشن پر جا کر دونوں کی سمت بے شک بدل جاتی تھی، مگر وہ روز اسے بحفاظت اپنی نگرانی میں میٹرو اسٹیشن تک چھوڑتا تھا اور اس کے جانے کے بعد اپنی مطلوبہ ٹرین میں سوار ہوتا تھا، چاہے اس گھر پہنچنے میں کتنی دیر ہو جاتی۔ مگر وہ اپنی محبت میں ایسا ہی تھا، پاگل پاگل سا، دیوانہ، اور کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ اسے بھی اپنے جیسا بنا دے گا۔ پچھلے 10 دن میں تمہارے انکار کے پیچھے چھپی اصل وجہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر ناکام رہا ہوں۔ اس نے ساتھ چلتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے اعتراف کیا۔ اصل وجہ سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، اس نے کوفت سے ساتھ چلتے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کے لمبے چوڑے وجود کے پیچھے سب چھپ سا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ خود بھی۔ میں نہیں مانتا اس بات کو، اس نے ایک لمحے کو رک کر پھر لاپرواہی سے کہا، تو اس کی بات سن کر وہ رک گئی اور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، پھر آپ یہ سمجھ لیں اقرار یا انکار کرنا میری ذاتی پسند و ناپسند پر منحصر ہے، اور یہ میرا حق بھی ہے۔ اس نے اپنی سنہری آنکھوں میں سرد مہری کو سموتے ہوئے کہا، چلو ایسا کرو کہ تم مجھے کوئی ایک ہی سالڈ اور مضبوط وجہ بتا دو اپنے انکار کی، میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ اس نے اپنی نظروں کی گرفت میں اس کا بیزار بیزار سا چہرہ قید کرتے ہوئے کہا، تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اچھا، اگر یہ سوال ہی میں آپ سے کروں، آپ کے پاس کیا وجہ ہے اپنی بات پہ قائم رہنے کی؟ اس نے اپنی سنہری کانچ جیسی آنکھوں سے اس کی جذبے لٹاتی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اس سچی محبت کے جادو سے بچنا ہو تو کبھی بھی ایسی آنکھوں میں نہیں جھانکنا چاہیے جس کے دل کا راستہ آپ کے لیے کھلا ہو۔ آنکھوں کا سحر باندھ دیتا ہے، سدھ بدھ کھو دیتا ہے، اور یہی غلطی وہ کر بیٹھی تھی۔ مخاطب کی آنکھوں میں چھپی محبت نے اسے ہپنوٹائز کر دیا، اور وہ سارے لفظ، ساری مزاحمت بھول کر یکٹک اسے دیکھے گئی۔ میرے لیے وجہ یہ دل ہے، اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے لیے وجہ تم ہو، تم ایک بار مانو تو صحیح، میں وجوہات کے ڈھیر لگا دوں گا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سنہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جذبے سے کہا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی آنکھوں میں سرد مہری کے کانچ پہ محبت کا پتھر لگا، اور سرد مہری کے کانچ ٹوٹ کر دور دور تک بکھر گئے۔ محبت نے دل تک جانے کا راستہ کھوج لیا تھا۔ محبت کا لمس بارش کی پہلی بوند کی طرح پڑا، ساری مٹی مہک اٹھی اور اس کی خوشبو نے سانسیں معطر کر دیں۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکائیں اور پہلے کی طرح سخت لہجے میں بولی، میرا جواب اب بھی وہی ہے، امید ہے کہ آپ دوبارہ میرے راستے میں نہیں آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑی اور آگے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ جب اس نے اپنی پشت پہ اس کی آواز سنی، اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ تم جس راستے کہہ رہی ہو وہ میری منزل ہے، میرا حاصل ہے، اور اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس نے افسردگی سے خود کلامی کی اور اسے خود سے دور جاتا دیکھنے لگا۔
مگر وہ آج بھی یہ پہیلی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ جتنا اس سے دور جاتی ہے اسے اتنا ہی کیوں اپنے قریب محسوس ہوتی تھی۔ یہ کیسا میکینزم تھا؟ یہ محبت کا کون سا فارمولہ تھا؟ یہ دو دلوں کی کون سی فریکوینسی تھی کہ جسے سمجھ کے بھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی اسے سمجھا پا رہا تھا؟ مشل ماما کی تدفین ہونے سے لے کر اب تک اسی گمسم سی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ چند دوستوں اور حاشر کے علاوہ اس مشکل وقت میں اور کوئی نہیں تھا اس کا ساتھ دینے کے لیے۔ حاشر نے ان 3 دنوں میں اس کا بہت خیال رکھا تھا اور اسی وجہ سے وہ مشل کو اپنے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا، کیونکہ فی الحال مشل کو اکیلے چھوڑنے والی صورتحال نہیں تھی۔ مشل کچھ کھا لو، کب تک ایسے بھوکی پیاسی رہو گی؟ حاشر نے بھاپ اڑاتا کافی کا مگ اور سینڈوچ گمسم سی بیٹھی مشل کے سامنے رکھے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا، اور باتوں باتوں میں ہی حاشر نے اسے کافی کے ساتھ سینڈوچ کھلا کر نیند کی میڈیسن دے دی۔ تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، بہتر محسوس کرو گی۔ حاشر نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ مشل روبوٹ کی طرح اس کے حکم کی تکمیل کرتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ حاشر اسے گیسٹ روم میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھا کر بولا، ویسے تو تم میری بیوی ہونے کے ناطے میرے بیڈ روم میں سونے کی حقدار ہو، مگر میں کوئی بھی راستہ تمہاری مرضی اور خوشی کے بغیر شروع نہیں کرنا چاہتا۔ تم اب آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ حاشر نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا اور کمرے سے باہر چلا آیا۔ آج سے 2 ماہ پہلے جس رشتے کو اپناتے ہوئے وہ تذبذب کا شکار تھی، آج اسے اسی رشتے پر فخر اور اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ مما کی زندگی میں ان کی مرضی اور پسند سے بہت سادگی سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ رخصتی ابھی مشل نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مما کو فی الحال اس کی ضرورت تھی، اور 3 دن پہلے ہونے والے روڈ ایکسیڈنٹ نے اسے واحد رہ جانے والے رشتے سے بھی محروم کر دیا تھا۔ مشل نے اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر اپنے دردناک ماضی کو یاد کرنے لگی، جس نے اسے سوائے محرومی سے کہ کچھ نہیں دیا تھا۔ مشل کے پاپا محسن علی کا تعلق پاکستان سے تھا۔ محسن علی اپنے والدین کی ڈیتھ کے بعد اپنے حصے کی جائیداد بیچ کر لندن آ گئے تھے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان کے والد کی باقی بہن بھائی سوتیلے تھے اور محسن علی کے والدین اپنی زندگی میں ہی ان سے حصہ لے کر الگ ہو چکے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد محسن علی کے لیے پاکستان میں کوئی کشش باقی نہیں رہی تھی۔ سوتیلے رشتوں کی رنجشوں اور تلخیوں سے بچتے ہوئے وہ لندن آ گئے۔ یہاں آ کر اپنے لیے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتے تھے۔ دوران تعلیم ان کی ملاقات مشل کی مما مہکی سے ہوئی، جس کا اصل نام مہک تھا، مگر سب میں مہکی کے نام سے مشہور تھیں۔ مہکی کی پیدائش اور تربیت انہی آزاد فضاؤں میں ہوئی تھی۔ وہ امیر والدین کی بہت لاڈلی اور ضدی بیٹی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے ہر جائز و ناجائز بات منوا لینے والی نہایت خوبصورت اور طرح نہ جانے کیسے اس باغی اور آزاد فضاؤں کی دلدادہ لڑکی کا دل سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والے محسن علی پر آ گیا۔ ہر کام کی طرح مہکی کی یہ محبت جذباتی اور طوفانی قسم کی ثابت ہوئی۔ محسن علی بھی خوبصورتی اور مردانہ وجاہت میں اپنی مثال آپ تھے۔ اگر مہکی ان پر مر مٹی تو کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ مہکی نے اپنے والدین سے محسن علی کو ملوایا۔ مہکی کے والدین کو بھی محسن علی اپنی ضدی اور لاڈلی بیٹی کے لیے بہت مناسب لگا، جس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ تعلیم سے فارغ ہوتے ہی دونوں نے شادی کر لی۔ مہکی کے والدین نے ایک لگژری اپارٹمنٹ دونوں کو گفٹ کیا، جسے محسن نے مہکی کے بے حد اصرار پہ قبول کر لیا اور دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز وہاں سے کیا۔ شادی کے شروع کے 2 سال بہت اچھے گزرے۔ دونوں میں پہلا اختلاف تب ہوا جب ڈاکٹرز نے مہکی کو ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ مہکی فی الحال بچہ نہیں چاہتی تھی، مگر محسن علی کی یہ شدید خواہش تھی اور وہ بہت خوش بھی تھے۔ مہکی نے محسن علی کو بتائے بغیر ڈاکٹر سے ابارشن کرنے کے لیے کہا، مگر خود مہکی کے لیے رسک کا باعث بن سکتا تھا۔ مہکی نے دل پہ جبر کر لیا تھا۔ محسن علی ان دنوں مہکی کا بہت خیال رکھ رہا تھا، جیسے وہ کانچ کی نازک گڑیا ہو، ذرا سی بے احتیاطی سے ٹوٹ جائے گی۔ مہکی کو محسن علی کا اس طرح دیوانہ وار اپنے ارد گرد پھرنا بہت اچھا لگ رہا تھا،
مگر بچے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت عجیب سی رہتی تھی۔ ویٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ آزادانہ گھومنے پھرنے سے بھی رہ گئی۔ پھر مشل کی خوبصورت شکل میں ایک گڑیا کا تحفہ ملا۔ اس دن محسن علی بہت خوش تھے۔ مشل بہت خوبصورت تھی۔ اس نے نقوش اپنے باپ کے چرائے تھے۔ اصل مسئلہ مشل کی پرورش کا تھا، جس کے لیے مہکی بالکل تیار نہیں تھی۔ اس نے بچہ پیدا کر دیا تھا، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ مشل کے لیے مہکی نے ایک گورننس کا بندوبست کر لیا۔ اس طرح وہ بالکل مشل کی ذمہ داری سے آزاد ہو گئی۔ محسن علی گورننس رکھنے کے حق میں نہیں تھے، مگر مشل اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اسے اکیلے نہیں سنبھال سکتے تھے۔ جاب سے آنے کے بعد ان کا زیادہ وقت مشل کے ساتھ گزارتا تھا۔ مشل بھی ماں سے زیادہ اپنے باپ سے اٹیچ تھی۔ مشل اپنی ماں سے ڈرتی تھی کیونکہ اب وہ اکثر غصے میں چیختی چلاتی تھی، جبکہ اس کے پاپا غصے میں بھی آواز اونچی نہیں کرتے تھے۔ مشل کی شخصیت پر اپنے باپ کی بہت گہری چھاپ تھی۔ مشل نے مہکی کو ہمیشہ بہت مصروف اور ایکٹیو دیکھا تھا، جس کے لیے اپنے گھر، اپنے شوہر یا بیٹی کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا۔ مشل جوں جوں بڑی ہو رہی تھی، اس کے ماں باپ کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی تھی۔ محسن علی کو مہکی کے آزادانہ طور طریقے بہت کھلنے لگے تھے۔ وہ محسن علی کو کنزرویٹو کہتی تھی، جو عورت کی آزادی کے خلاف تھا، مگر اس میں مہکی کا قصور نہیں تھا۔ وہ جس معاشرے کی پروردہ تھی، وہاں پابندیوں کا تصور نہیں تھا، اور نہ ہی مرد کی حکمرانی کو خوشی تسلیم کیا جاتا تھا۔ بہت حد تک اس میں قصور مہکی کے والدین کا بھی تھا، جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی مہکی کو اسلامی تعلیمات سے روشناس نہیں کروایا تھا۔ والدین فوت ہونے کے بعد ساری جائیداد اور پیسہ مہکی کو مل گیا، جس سے مہکی کو اور زیادہ آزادی اور خود مختاری مل گئی۔ وہ اب محسن علی کو کسی گنتی میں نہیں لیتی تھی۔ مشل ان دنوں کالج کے پہلے سال میں تھی، جب ایک رات کام سے واپسی پر محسن علی کو کچھ نیگروں نے روک لیا۔ محسن علی کی مزاحمت پر انہیں گولیاں مار کر بھاگ گئے۔ مشل کے لیے وہ رات قیامت کی تھی۔ پاپا کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر ممی کو سکتہ ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا، محسن علی سے انہوں نے محبت کی تھی۔ محسن علی کی موت مہکی کے لیے دھچکا ثابت ہوئی۔ اس دن پہلی بار اپنی مما کو روتے دیکھ کر مشل کو لگا تھا کہ اس کی مما سچ میں پاپا سے محبت کرتی تھیں، مگر اپنی انا اور فطری ہٹ دھرمی کی وجہ سے اظہار نہیں کرتی تھیں۔ محسن علی کے جانے کے بعد گھر میں رہنے والے دونوں افراد ایک دوسرے سے اور بھی دور ہو گئے تھے۔ مشل بہت خاموش اور اداس رہنے لگی تھی، جبکہ مہکی نے اپنا غم غلط کرنے کے لیے نشہ آور چیزوں کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ اب مہکی نے پیسہ دونوں ہاتھوں سے لوٹانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ارد گرد عجیب لوگوں کا گھیرا رہتا، جن کی غلیظ اور ہوس زدہ نظریں مشل کو بہت بری لگتی تھیں۔ مشل کو اپنے مما کے دوست بہت برے لگتے تھے، جو ہر وقت گھر میں محفل جمائے رکھتے تھے۔ اس دوران مشل خود کو اپنے کمرے تک محدود رکھتی تھی اور اپنے باپ کو یاد کر کے بہت روتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مشل کی مما کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اور انہیں اپنا اپارٹمنٹ چھوڑ کے لندن کے ایک چھوٹے اور گندے علاقے میں چھوٹا سا فلیٹ لے کر رہنا پڑا۔ یہاں آ کر مما کی حالت مزید ابتری کی طرف جانے لگی، کیونکہ اچھے وقتوں کے سب دوست ساتھ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مشل نے ایک اسٹور میں سیلز گرل کے طور پر جاب کرنا شروع کر دی۔ ان دنوں وہ گریجویشن کر چکی تھی۔ اس اسٹور کی اونر انڈین لیڈی تھی، جو بہت مہربان اور اچھی تھی۔ اسی اسٹور میں اس کی ملاقات حاشر سے ہوئی تھی، جو اسٹور کی نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس انڈین لیڈی کا کرایہ دار بھی تھا۔ حاشر کو یہ اداس اور کھوئی کھوئی سی مشل بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ حاشر مشل کے قریب آتا گیا اور اس کے حالات سے واقفیت حاصل کر لی۔ وہ مشل کی پریشانی اور مشکل میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ پھر حاشر کو ایک بڑی کمپنی میں بہت اچھی جاب مل گئی۔ اس دن حاشر نے مشل کو پرپوز کیا۔ مشل نے حاشر کو اپنی مما سے ملوایا، جنہوں نے اسبات میں سر ہلا کر اپنی رضامندی دے دی، اور کچھ دنوں کے بعد دونوں کا نکاح سادگی سے مسجد میں ہوا۔ رخصتی کے لیے مشل نے کچھ ٹائم مانگا تھا۔ وہ اپنی مما کو ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس بات کو 2 مہینے گزر گئے تھے، جب ایک دن نشے کی حالت میں مما گھر سے باہر نکلیں اور تیز رفتار کار نے انہیں ٹکر مار دی تھی، اور سر پر لگنے والی چوٹ ان کی موت کا باعث بنی۔ مشل نے اپنے بچپن سے مما پاپا کی لڑائیاں، اختلافات دیکھے تھے۔ اس نے ایک ڈرا سہما سا بچپن گزارا تھا۔
اسی لیے حاشر کی ہر پیش قدمی پر وہ خاموش رہ جاتی تھی، مگر وہی حاشر اس غم اور مشکل وقت میں اس کا سہارا بنا تھا۔ اور غم اور دکھ میں بننے والے تعلق جتنی جلدی بنتے ہیں، ان کی ثباتی اور بے ثباتی وقت بہت جلد سامنے لے آتا ہے۔ مشل نے اپنی دکھتی آنکھوں پہ دھیرے سے ہاتھ رکھا اور آنکھیں مون لیں، جیسے وہ ہر چیز سے فرار چاہتی تھی، حتیٰ کہ خود سے بھی۔ آج اتوار کا دن تھا، اسی لیے انادل دیر سے سو کر اٹھا اور شاور لینے کے بعد فریش موڈ میں قمیص کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کرتا لاؤنج چلا آیا، جہاں قالین پر بیٹھی دعا اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ انادل نے بے اختیار اپنی خوبصورت بیٹی کو اٹھایا اور پیار کرنے لگا۔ دعا بھی باپ کو دیکھ کر کھلکھلانے لگی۔ ثانیہ نے دعا کی کھلکھلاہٹیں سنی تو مسکرا دی۔ وہ سمجھ گئی تھی انادل اور دعا ایک دوسرے میں مگن ہیں۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر انادل کا من پسند ناشتہ بنانے لگی۔ آج اس نے انادل کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمے بھرے پراٹھے بنائے تھے اور ساتھ دہی کا رائتا۔ ثانیہ ناشتہ بنا کر ٹرے اٹھا کر لاؤنج میں چلی آئی۔ ثانیہ، امی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ انادل نے حسب توقع پہلا سوال ماں کی غیر موجودگی کے بارے میں کیا تو ثانیہ بے اختیار ہنس پڑی۔ کیا ہوا؟ انادل نے حیرت سے اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کیوں، کیا میں ہنستے ہوئے اچھی نہیں لگتی ہوں؟ ثانیہ نے مصنوعی خفگی سے پوچھا اور ٹرے میز پر رکھ دی اور دعا کی طرف ہاتھ بڑھائے جو باپ کی گود میں چڑھی ہوئی تھی۔ اچھی تو تم ویسے ہی بہت ہو، اسی لیے تو امی کو اپنے لائق فائق خوبصورت بیٹے کے لیے پسند آ گئی تھی، انادل نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو ثانیہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ انادل دعا کو گود میں بٹھائے صوفے پر بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے لگا، ساتھ ساتھ دعا کو بھی چھوٹے چھوٹے نوالے پکڑانے لگا۔ دعا نے ماں کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ باپ کے سامنے اس کی کسی سے نہیں بنتی تھی۔ ثانیہ اچھی طرح اس کی عادت کے بارے میں جانتی تھی۔ انادل کے ناشتہ ختم کرنے تک ثانیہ چائے کا گرم مگ بھی لے آئی اور انادل کے سامنے کشن پر بیٹھی ہوئی بولی، پھپھو امی صبح ہی ابو کی طرف جا چکی ہیں۔ ثانیہ نے اپنے باپ جنید رضوی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تو انادل چونک گیا۔ ہاں، یاد آیا، آج زیا کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے آنا تھا۔ ماموں نے فون کر کے مجھے بتایا تھا۔ امی اور تم نے ہی یاد دہانی کروائی تھی، مگر میرا بھی دماغ ہر بات بھولنے لگا ہے، انادل نے تعصب سے کہا۔ اس لیے انادل خان، اب آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور اس عمر میں یادداشت ایسے ہی دھوکہ دے جاتی ہے، ثانیہ نے شرارتاً کہا۔ جی جی ثانیہ بی بی، آپ مجھ سے کچھ سال ہی چھوٹی ہیں، پھر تو آپ بھی بوڑھی ہوئی ہیں نا، انادل نے حساب برابر کرتے ہوئے کہا۔ انادل، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا میری خوش نصیبی ہے، اور وہ وقت کتنا اچھا ہوگا جب ہم دونوں اولڈ ایج میں ہوں گے اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک کرتے اپنا وقت گزاریں گے۔ ثانیہ نے اپنی تھوڑی گھٹنے پہ رکھتے ہوئے محبت کے روشن سے خواب سجاتی آنکھوں سے کہا تو چائے کا مگ ہونٹوں سے لگاتا انادل چونک گیا اور بہت خاموشی سے ثانیہ کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا، جس پہ اس کی محبت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، اور محبت کرنے والا ہر چہرہ بہت خوبصورت اور حسین ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں انادل نے اس منظر سے آنکھ چرائی اور بولا، چلو تم اور دعا میرے آنے تک جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں کچھ کام نمٹا لوں، پھر ماموں کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ انادل نے چائے کا مگ میز پر رکھا اور دعا کو پیار کر کے ثانیہ کی گود میں دیا اور کار کی چابیاں اٹھا کر گھر سے باہر نکلتے ہوئے بولا تو ثانیہ اثبات میں سر ہلانے لگی۔ 2 روز سے مسلسل ہونے والی موسلا دھار بارش نے دبئی کے صحراؤں میں عجیب سے رنگ بھر دیے تھے، اور اسی برستی بارش میں سر پہ چھتری تانے اس نے جلدی سے سڑک کراس کرنے کی کوشش کی، اور اسی کوشش میں وہ سامنے سے آتی تیز رفتار کار کو نہ دیکھ سکی۔ جب تک اسے اندازہ ہوا کار اس کے سر پر پہنچ چکی تھی، اس نے بے اختیار خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ چھتری اڑ کر دور جا گری۔ اچانک ہی کسی نے اسے دھکا دے کر سائڈ پہ کیا، وہ سڑک کے کنارے گر گئی۔ گاڑیوں نے بریکیں لگائیں، اس کے کانوں میں گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز آئی۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں سڑک پر ایک شخص زخمی حالت میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی اس شخص تک پہنچی۔ اس دوران کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی وہ چونک گئی۔ آپ
مگر سامنے والے کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات دیکھ کر اس نے کچھ کہنے کا ارادہ ترک کیا اور فوراً ایک ٹیکسی کو روکا اور اسے لے کر قریبی اسپتال آ گئی۔ شکر تھا کہ اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی اور وہ اپنے قدموں پہ چل رہا تھا۔ ہاسپٹل میں اسے فوری ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ کار نے اس کے دائیں کندھے کو ہٹ کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ ڈاکٹر سے مل کر واپس آئی تو کندھے پر پٹی باندھے اور ہاتھ رکھے وہ بے اختیار اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اتنی تکلیف میں بھی اسے فکر تھی تو اس کی۔ ڈاکٹر نے تمہیں 2 ہفتے مکمل ریسٹ کرنے کو کہا ہے اور پلیز ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا اور یہ میڈیسن ٹائم پر لینا، تاکہ اگر تم اسی طرح میری فکر کرو گی، میرے لیے پریشان رہو گی تو سچ میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہوں گا۔ سامنے والے نے بہت اطمینان سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ گھور کر رہ گئی۔ فضول مت بولیں، ویسے آپ سے توقع بھی ایسی باتوں کی جا سکتی ہے کیونکہ اس نے شرارت سے کہتے ہوئے نچلے ہونٹ دانتوں کے نیچے دبایا، مگر اس کی سنہری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں فضول ہوں اور اسی لیے فضول باتیں ہی کرتا ہوں؟ اس نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا تو وہ بے اختیار مسکرانے لگی۔ بارش سے بھیگے وجود پہ روشن سی مسکراہٹ نے اسے بے خود سا کر دیا۔ وہ دل میں شور اٹھاتے جذبوں سے گھبرا کر نظریں جھکا گیا کہ کہیں وہ غلط ہی نہ سمجھ جائے۔ تمہارے لیے، تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ منظور ہے، چاہے فضول بولو یا کچھ بھی۔ کندھے میں اٹھی ٹیس کو دباتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا تو وہ ٹھٹک گئی اور پھر لاپرواہی سے بولی، اچھا پھر سے شروع مت ہو جانا، اور جیسا ڈاکٹر نے کہا ہے ویسے ہی کرنا۔ اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں مگر ایک شرط پہ، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ تم نہیں جانتی کہ میں سب کچھ افورڈ کر سکتا ہوں مگر تمہاری ناراضگی نہیں۔ تم ناراض ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سب ترتیب الٹ پلٹ کر کے رکھ دی ہے۔ سب کام مجھ سے غلط ہونے لگتے ہیں، کرنا کچھ ہوتا ہے اور کرتا کچھ ہوں، ایسے جیسے زندگی خفا ہو کر دور جا بیٹھی ہو۔ مجھے کچھ اور تم مانو یا نہ مانو مگر ہم اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں نا؟ اس نے بے بسی سے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو تم سچ میں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں درد سا ابھرنے لگا تھا جسے اس نے چھپانے کے لیے رخ پھیر لیا، مگر وہ ان سنہری آنکھوں کے ہر راز سے واقف ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہارا شکریہ ادا کیسے کروں۔ تم نے میری خاطر خود کو، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ کچھ دیر کے توقف کے بعد اس نے لب کاٹتے ہوئے سوال کیا۔ سچ بولوں یا جھوٹ؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سچ، بالکل سچ، اس نے فوراً جواب دیا۔ سب کی طرح مجھے بھی اپنی زندگی سے بہت پیار ہے اور میں بھی صرف اپنی زندگی کو ہی بچایا ہے، چاہے تم کچھ بھی کہو یا کچھ بھی سمجھو۔ اس نے لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، تم خود کو ضائع کر رہے ہو۔ وہ بے اختیار مسکرانے لگا۔ تم کیا جانو، یہ ضیاع نہیں ہے، یہ تو بس خود کو فنا کر دینا ہے کسی کے لیے، اور بس۔ خیر تم نہیں سمجھو گی۔ اب چلے؟ اس نے گمسم سے کھڑی لڑکی سے کہا جو دھیرے سے اثبات میں سر ہلاتی اس کے لنگڑاتے قدموں کا ساتھ دینے لگی، مگر وہ ابھی بھی محبت کے اس نئے روپ اور انداز پہ حیران و پریشان تھی جو بغیر کسی غرض کے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس ناول کی اگلی قسط آپ اگلی ویڈیو میں سن سکیں گے۔